सितारा यासीन पूरी दुनिया में इस वक्त तमाम मुस्लिम ख़वातीन को, मुस्लिम फैमिलीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वो कैसे, हम आपको आगे चलकर बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान की आमद है, हर घर में तैयारी शुरू है। तकरीबन रमज़ान के स्टार्ट में तकरीबन 9-10 दिन आई थिंक रह गए हैं। 9-10 दिन बाद जनाब पहला रोज़ा होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान में। और सितारा यासीन जो हैं वो भी तमाम मुस्लिम ख़वातीन की तरह इस वक्त जैसे दुनिया में जहाँ भी मुस्लिम ख़वातीन हैं, जिस भी कंट्री में वो हैं, और रमज़ान की आमद की तैयारियां कर रही हैं। अपने अपने घरों की सफाइयां, किचन्स की सफाइयां, किचन कैबिनेट्स को तैयार करना, तमाम चीज़ें चल रही हैं जैसे कि हमारे घर में भी चल रही हैं। सेम टू सेम मैंने देखा कि सितारा यासीन भी लगी हैं अपने घर की चीज़ें साफ़ सुथराई में, बर्तन इकट्ठा करना, धोना। पता होता है जनाब, सेटिंग करनी पड़ती है। और ये होता है कि रमज़ान में इंसान को पता होना चाहिए कि उसके कौन से बर्तन कहाँ पड़े हुए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि सितारा यासीन अब पहले से बहुत बेहतर है। जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी सितारा यासीन की कंडीशन, उसकी हालत जो है वो यकीन कीजिए बहुत दिल खराश हो गई थी और इसकी आईसाइट पे भी बहुत फ़र्क पड़ा था। हम सब भी बहुत खफा थे, हम सब पे भी बहुत असर पड़ा इस सारे कुछ का। लेकिन ये है कि अब वो माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गई है। बहुत अच्छा लगा। अपने किचन कैबिनेट्स की सफाई कर रही है और सजावट की तैयारियाँ, काफ़ी कुछ जो है वो चल रहा है रमज़ान की तैयारी से रिलेटेड। तो ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे पहली बार मुझे ऐसा लगा कि सितारा यासीन जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की व्लॉगिंग में एंटर हो गई हैं। और मैं सितारा से यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने व्लॉगिंग जो है वो इसी तरह अपने त्यौहारों, अपने मैं कहूँगी कल्चर के हिसाब से लेकर चलें और कोशिश करें कि फ़जूल की कंट्रोवर्सीज़ में ना पड़ें। कोई भी अगर कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट करता है तो पलट कर जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है, उसका अपने ऊपर कोई असर लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों देखें, जितना वो कहते हैं ना, जितने मुँह उतनी बातें। अब इतना बड़ा आपका ख़ानदान है और सारा का सारा गलती से व्लॉगर, जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि जूता उठाओ नीचे व्लॉगर ही व्लॉगर। हाँ, जूता उठाओ नहीं, पत्थर उठाओ, ऐसा कुछ कहते हैं ना, कि पत्थर उठाओ नीचे पता नहीं टोपियाँ ही टोपियाँ या पता नहीं क्या, ऐसा कुछ होता है, बड़े कुछ कहते हैं। तो मैं कह रही जूता उठाओ नीचे व्लॉगर ही व्लॉगर। तो वो हाल है इनकी फैमिली का। तो जितने मुँह उतनी बातें, तो जितने चैनल उतनी कंट्रोवर्सीज़ तो होंगी। और आपके ख़ानदान का तो फेवरेट ये हॉबी हो गया है कंट्रोवर्सी से स्टार्ट करना। उनको मालूम है कि जो है वो कंट्रोवर्सी से पैसा आता है। जिस मंथ जो है काम ठंडा पड़ने लग जाता है और उन्हें पता होता है कि इस बार पैसे अच्छे नहीं बने, तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खुद ही स्टार्ट कर ली जाती है। अरे अब तो फैशन बन गया जनाब। वो क्या कहा था कल आप लोगों ने कमेंट्स में, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी, अम्मा अब्बा को भी यूज़ कर लिया जाता है इन फैमिलीज़ के अंदर। फौत हुए हुए अब्बा हुजूर भी वापस ज़िंदा हो जाते हैं। खैर कोई मसला नहीं है, ये तो होगा। और एक और चीज़ मैं यहाँ कहूँगी कि हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं है, जैसे कि मैंने कल भी कहा था। लेकिन हमें अच्छा लगता है जब सितारा यासीन नॉर्मल व्लॉगिंग करती हैं और अपना कल्चर दिखाती हैं, पाकिस्तान का कल्चर दिखाती हैं। इस वक्त तमाम घरों में रमज़ान की सफाइयाँ, तैयारियाँ, यकीन कीजिए हमारे यहाँ भी, सबके यहाँ भी इस वक्त यही चल रहा है कि जिंजर गार्लिक लाना है, पेस्ट करके रखना है। और चने जो हैं, सफ़ेद चने, ये छोले जिसे कहते हैं, ये लाकर करने हैं बॉयल करके चाट वगैरह के लिए। ये फ्रीज़ करने, पैकेट्स बनाकर, काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती हैं। चिकन मंगवा कर, मीट जितना भी एमएनस वगैरह रमज़ान के लिए, वो सब तमाम पैकेट्स बनाकर वो फ्रीज़ करने हैं। बहुत सारे काम हैं, तमाम घरों में चीज़ें चल रही हैं, तो अच्छा लग रहा था देख। बहुत सारे काम, चटनियाँ, गरम मसाले, क्या क्या चीज़ें, काफ़ी सारे काम दोस्तों मेरे भी पेंडिंग में पड़े हैं। दुआ कीजिए जल्दी जल्दी मैं उनको भी रैप अप करूँ और सेटिंग कर लूँ सारी। खैर, तो यहाँ थोड़ी सी बात करेंगे कि मुजरिम कौन। जी जनाब, मरियम फ़हद का मुजरिम कौन, असल चोर तक जो है वो कहते हैं ना, भागते चोर की लंगोटी से ही तो लंगोट मिल रहा है जनाब। कल बात हुई थी यहाँ पर नीली पीली की और लिया दिया की। तो नीली पीली ने रब्ता किया नौशीन मुल्तानी साहिबा से, उनको बताया कि जनाब मेरा इसमें लेना देना नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि बात की थी हमने, कि हमसे बात की गई थी लेकिन हमने मना कर दिया था, और बात की थी सबा साहिबा ने। ये देखिए जनाब, लंगोट पकड़ा गया है जनाब के सबा साहिबा थी इस सब कुछ का मास्टरमाइंड, और इसके अलावा लिया दिया मास्टरमाइंड थी। उन दोनों ने मिलकर इतनी घटिया और गलीज़ हरकत की है
ویسے صبا صاحبہ آپ سے مجھے یہ توقع نہیں تھی سیریسلی، نہ میں اور نہ مریم آپ کو اتنا برا سمجھتے تھے، کیونکہ جب بھی میری آپ سے ریلیٹڈ بات ہوتی تھی مریم سے تو مریم یہی کہتی تھی کہ یار نہیں وہ اچھی بندی ہے، وہ اچھی بندی ہے، لیکن بس بات یہ ہے کہ وہ اس کا پوائنٹ آف ویو الگ ہے اور ہمارا پوائنٹ آف ویو الگ ہے۔ ہم نے تو کبھی بھی کسی سے آ کر یہاں لڑائی نہیں کی، مقابلہ نہیں کیا، سچ جھوٹ کی کوئی بحث ہی نہیں ڈالی، ہمارا تو پوائنٹ آف ویو سب سے چینج تھا۔ ہم کچھ مین سپورٹرز جو ہیں، مطلب جو پہلے سے ستارہ یاسین کی ساری چیزوں کے اوپر بات کر رہے تھے، ان ٹاپکس کے اوپر، ستارہ یاسین کے پچھلے معاملات سے لے کر، تو ہمارا جب بھی ہم تھے کنٹروورسی کے بعد بہت سارے نئے سپورٹرز آئے ہیں، تو جو ہم پہلے سے بات کر رہے تھے تو ہمارا مدعا ہی الگ تھا، ہمارا پوائنٹ آف ویو الگ تھا کہ یہ میڈیا کے اوپر لانے والی گفتگو نہیں ہے، صحیح ہے غلط ہے جو یا گھر میں فیصلہ کرو یا کورٹ میں چلے جاؤ، تو پھر اتنا بڑا دھچکا، اتنا بڑا نقصان مریم فہد کو کیوں دیا گیا؟ دوستو آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب یہ کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی تھی اور مریم فہد جو ہیں انہی دنوں میں ان کو ایک کال آئی تھی اور اس بندی نے کہا تھا کہ وہ دھونس جما رہی ہے مریم کے اوپر، اور دھونس جماتے ہوئے بندی کہہ رہی تھی کہ سلمیٰ کے کو سپورٹ کرو، سلمیٰ کے حق میں ویڈیوز کیوں نہیں بنا رہی ہو، بلا بلا بلا۔ تو وہ بھی آئی تھنک یہ سب آئی ہوئی ہوگی، اس نے کوئی کال کی یا کروائی ہوگی وائس چینج کر کے یا کچھ بھی، مطلب یہ کہ صبا چاہتی تھی کہیں نہ کہیں، سلمیٰ چاہتی تھی کہ مریم فہد جو ہے وہ ستارہ یاسین کی سپورٹ سے ہٹے اور سلمیٰ کو سپورٹ کرے، تو مطلب ڈائریکٹ انڈائریکٹ کہیں نہ کہیں سارا ٹانکا جا کر لگتا ہے انصاف بی بی کے ساتھ۔ تو انصاف بی بی آپ کے انصاف کے چکر میں، جو کہ آپ کو آئی تھنک ملا نہیں یا مل گیا، آپ کو بہتر پتہ ہوگا، تو آپ کے اس انصاف کے چکر میں آپ یہ بتانا پسند کریں گی کہ آپ نے کتنی بڑی بڑی بے انصافیاں کی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں کوئی مدعا وائی ٹی کے اوپر لے کر آتی ہوں اور میں اسے آپ سب کے سامنے رکھتی ہوں، کچھ لوگ میرا ساتھ دیں گے اور کچھ مجھ سے اختلاف بھی کریں گے، این ممکن ہے کچھ یوٹیوبر جو ہوں گے وہ بڑا ٹف ٹائم دیں گے مجھے، تو کیا میں ان سے اتنی بڑی بڑی دشمنیاں نکال لوں گی؟ اگر میں سچی ہوں گی نا انصاف بی بی، تو یا تو میں قانون کا راستہ چنوں گی یا پھر میں اپنے اللہ کے آگے سوال کروں گی اور اپنے اللہ سے فریاد کروں گی کہ یا اللہ میں تو سچی ہوں اور یہ لوگ مجھے اس طرح پریشان کر رہے ہیں یا یہ لوگ میرے راستے سے نہیں ہٹ رہے، آپ مجھے بتائیے گا مریم فہد نے آپ کا ایسا کیا بگاڑا تھا کہ آپ کی ایک چیلی، جی بالکل میں اس کو چیلی ہی کہوں گی، صبا جو ہے اب وہ میرے لیے قابل محترم نہیں رہی، بڑے رکھ رکھاؤ سے بات کرتی تھی اور میں سے بڑی سمجھدار سمجھتی تھی، بڑی اللہ والی بندی بن کر یہ مجھ سے انسٹا پہ بات کرتی تھی، تو مجھے اس سے بالکل توقع نہیں تھی ایسی گری ہوئی حرکت کی، لیکن اب جب مجھے سب کچھ پتہ چلا ہے تو میں یہی کہوں گی کہ آپ کی یہ چیلی صرف اور صرف آپ کے چیلے پنے میں کیسے برباد کر گئی کسی کو، اور آپ کے انصاف کا جو ڈرامہ تھا کیا اس کا اینڈ ہو گیا؟ آپ کو آخر میں کیا ملا، پھر کیا حاصل ہوا؟ وہ آپ کا 2 ٹکے کا شوہر، اس کی محبت، خدا کی قسم اللہ نہ کرے اگر یہ اصلیت میرے شوہر کی ہوتی تو میں اس کی محبت کو جوتے کی نوک پہ رکھ کر پوری زندگی گزار دیتی، لیکن کسی کا گھر نہیں برباد کرتی، کسی کا گھر کبھی نہیں برباد کرتی۔ یہ تو انسان کا اپنا نصیب ہے نا دوستو، اس کو وفادار شوہر جیون ساتھی ملے یا بے وفا ملے، اس کا ظلم، اس کا بدلہ دنیا سے کیوں لینا؟ تو مریم کو کس چیز کی آپ نے سزا دی؟ مریم نے کیا آپ کو انصاف دلوانے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا یا آپ کے اوپر یقین رکھنے کا ٹھیکہ لیا تھا مریم نے کہ اگر وہ آپ پر اس نے ٹرسٹ نہیں کیا یا آپ کی بات کو اس نے سیکنڈ نہیں کیا، آپ کی بات کو اس نے نہیں رکھا وائی ٹی کے اوپر، یا اس کو لگا، کیونکہ دیکھیں آپ نے جب اس سے رابطہ کیا تھا تو اس نے کہا تھا مجھے ایویڈنس دیں، اگر میں کنونس ہو گئی تو میں آپ کی سائڈ پر ہو جاؤں گی اور میں آپ کے لیے بات کروں گی، آواز اٹھاؤں گی، تو آپ نے اس کو کنونس کرنے کے بجائے اس کو برباد کر دیا۔ شیم آن یو۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے دوستو، جس نے یہ سب کیا ہے اس میں لیا دیا تو ہیں ہی، وہ تو ہیں ہی، لیکن اب مجھے جب پتہ چلا ہے کہ یہ چلر صبا صاحبہ بھی ہیں تو میں ان سب کے لیے، میں تو اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ بد دعائیں کروں گی، کیونکہ میں یہی کر سکتی ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن اتنا میں ضرور کہوں گی کہ جب آپ ہیٹرز کی اوقات تو کم سے کم پتہ چلی، اب جو ہے میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گی تو ویڈیو لیندی ہو جائے گی، ہیٹرز کی اوقات یہ پتہ چلی ہے کہ آپ لوگوں کے اپنے انہی پینلز کے اوپر، جن پینلز کے اوپر بیٹھ کر آپ دوسروں کو گندہ کیا کرتی تھیں، ابھی انہی پینلز کے اوپر آپ کی اصلیتیں پتہ چل رہی ہیں۔ خیر میں ان سے بھی کہوں گی، اعظم صاحب سے، کہ آپ کو کم سے کم اتنا اندازہ ہو جانا چاہیے
کہ اس میں غلطی آپ کی بھی کہیں نہ کہیں ہے. آپ اب آ کر کہتے ہیں کہ گالیوں سے آپ نہیں جیت سکتے, آپ میں ڈیبیٹ کی جرت ہونی چاہیے. تو جب آپ کے پینل کے اوپر بیٹھ کر یہ عورتیں اپنے اور دوسروں کے کپڑے اتارتی تھیں اور آپ اپنا پینل چھوڑ کے بیک سٹیج ہو جایا کرتے تھے, کیوں؟ آپ نے اس وقت کیوں نہیں سوچا کہ آپ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ آپ کے نام کے ساتھ پروفیسر لگتا تھا, پروفیسر صاحب, تو آپ نے کس چیز کو پروموٹ کیا؟ لوگ تو سیکھتے ہیں نا, لوگ تو پھر وہی کچھ کریں گے. بہت افسوس, بہت دکھ. لیکن خیر, اصلیتیں آپ ایک دوسرے کی جان گئے ہیں تو سچائیاں بھی پتہ چل ہی گئی ہوں گی. جہاں جو ہے وہ دلیل نہیں ہوتی, جہاں جواز نہیں ہوتا, جہاں ڈیبیٹ نہیں ہوتی, وہاں گالیاں ہوتی ہیں, فراڈ ہوتے ہیں, دھوکے ہوتے ہیں اور نقصان ہوتے ہیں دوسروں کے. وہی کہ آپ لوگوں نے. ایک اور چیز یہاں پر میں آپ سب سے اس چیز میں مجھے گلہ رہے گا ہمیشہ, آپ لوگ اپنی جنگ میں ہارے ہو, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. آپ ہارے ہوئے ہو اس لیے کیونکہ آپ لوگوں نے اس جنگ کو جیتنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا, اسکیمز کیے, اور اسکیمز کی بنا پر کبھی جیت نہیں مانی جاتی. آپ جیتے ہوئے نہیں ہیں ہیٹرز, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہاں آپ ہارے ہوئے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے دھوکے دیے, فراڈ کیے اور بے گناہ لوگوں کی بربادیاں کی. جس میں کہ ایک اور چیز میں سب سے اہم پوائنٹ رکھوں گی, یہاں جو ہے میرے سپورٹرز نے مجھے کمنٹ کیا تھا کل یا پرسوں, اس میں ایک بات, اور مجھے وہ بات بالکل صحیح لگی اور میں نے کہا یہ بات میں کروں گی, کہ سمیرہ عزیز صاحبہ کا نام خراب ستارہ سپورٹرز نے نہیں کیا. سمیرہ عزیز صاحبہ, یہاں آپ کا نام دراصل آپ کے اپنے چاہنے والوں نے, جو کہ ڈرامہ کرتے تھے آپ کے چاہنے کا, سلمہ سپورٹرز جو ہیں, انہوں نے آپ کا نام خراب کیا. کیونکہ دیکھیں دنیا کے سامنے آپ کی اور مریم کی آپس میں انبن ہو گئی تھی. سب کو یہ لگ رہا تھا کہ آپ یہ سب کر رہی ہیں کیونکہ آپ غصے میں تھی مریم کے اوپر, اور آپ کے کچھ میسیجز بھی ایسے تھے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہی تھیں. یاد ہے میں نے کہا بھی تھا کہ کوئی تیسرا ہے جس چیز کا فائدہ اٹھا رہا تھا, تو وہ تھی یہ صبا صاحبہ اور چیا. تو آپ مجھے ایک بات بتائیے, کیا آپ کا نام وہاں خراب نہیں ہوا؟ یہ سب جانتی تھیں. وہ صبا جس کو آپ نے آ کر یہاں پر ویریفائی کیا تھا کہ وہ ایک لائر ہے, وہ آپ کا نام خراب کرتی رہی. اسے معلوم تھا کہ تمام انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں, ہیٹ سپیچ آپ کو بھگتنا پڑ رہی ہے, یہاں آپ گنہگار ثابت ہو رہی ہیں کیونکہ اشارے آپ کی طرف جا رہے ہیں. تو انہوں نے آ کر کیوں نہیں آپ کو کلیریفائی کیا؟ آپ کا کندھا استعمال کر کے مریم فہد کو برباد کیا گیا اور تمام نشان آپ کی طرف چھوڑے گئے, اور یہ سب کچھ ہوا کہ وہ مریم جو اتنی تکلیف سے گزری, آخر اسے بالآخر کیس جیسی تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑا. ایسی عورتوں پہ تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں کے اوپر جو کسی کی لڑائی میں گھس کر اور اپنے کسی ذاتی تسکین کے لیے انہوں نے اتنا بڑا نقصان کیا اور معصوم بچوں سے ان کا سکون خوشی چھینی. اس سارے سینیریو میں مریم فہد کی مدر ان لا کو ہارٹ اٹیک بھی آیا. تو لعنت ہے تم جیسی عورتوں کے اوپر, میں کہتی ہوں لعنت ہے تم جیسی عورتوں کے اوپر. 1000 بار بھی کہوں نا تو وہ کم ہے کہ تم نے دوسروں کی جانوں کے ساتھ بھی کھیلا. خدا کی قسم تم لوگ معافی کے قابل نہیں ہو. تو سمیرہ عزیز صاحبہ سے میں ایک پرجوش ریکویسٹ کر رہی ہوں, ستارہ یاسین کے سپورٹرز جن کے میسیجز آتے ہیں میرے پاس, ان کی ریکویسٹ ہے کہ آپ بیا جو ہیں ان پر کیس کریں گی, آپ کو کرنا چاہیے, یہ آپ کا حق بھی ہے اور انصاف کا تقاضا بھی ہے. جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ میرا نام خراب ہوا, مجھے ڈیفیم کیا گیا, مجھے ہراس کیا گیا, ان بیسس کے اوپر آپ نے کیسز کیے ہیں, تو جو اصل حقدار ہے, جو اصل مجرم ہے, اس کے اوپر کیس کرنا چاہیے آپ کو. کیونکہ دیکھیں یہ سب جانتے تھے, ہیٹرز جانتے تھے, جیسے کہ ابھی انسائڈر صاحب نے کہا کہ بیک سٹیج آپ لوگوں کے مطلب ان ہیٹرز کے گروپس میں یہ باتیں ہوتی تھیں, اور وہاں لیا نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ میلز وہ کر رہی تھی مریم فہد کے ہسبینڈ کے آفس میں. جب یہ سب کچھ جانتے تھے اور اتنا ہلڑ مچا تھا آپ کے اوپر, وائی ٹی پہ آپ کو ٹرول کیا جا رہا تھا, سمیرہ عزیز صاحبہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ مریم کا گھر برباد کیا, مریم کی خوشیاں برباد کی, اس کے ہسبینڈ کی جاب برباد کی, اسے سعودیہ چھوڑ کر واپس پاکستان آنا پڑا, اس کی لائف کو اسپوائل کیا گیا. تب ان لوگوں نے یہ کیوں نہیں آ کر کہا کہ نہیں یہ سمیرہ عزیز نہیں کر رہی ہیں, دراصل اس کے پیچھے کوئی اور ہے. نہیں, سب خاموش تماشائی بنے رہے اور آج سب ستے ساوترے بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ سمیرہ عزیز, آئی تھنک آپ کو اس چیز کا جواب لینا چاہیے. یہاں آپ کا نام خراب ہوا تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ کیوں یہاں بے انصافی ہو رہی ہے؟ جنہوں نے گند کیا ان سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟
خیر دوستو، یہ تھی عوام کی آواز اور عوام کی پرجوش میں کہوں گی کہ اصرار پر میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے۔ خیر اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، لائک کر کے جائیے گا دوستو، مجھے یقین جانیے ویوز سے زیادہ لائکس کی خوشی ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میری بات میرے سننے والوں کو سمجھ آئی ہے اور وہ میرے پوائنٹ آف ویو کو سمجھ گئے ہیں، تو لائک کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے تو مردوں اور تو رکھے ہمیں، ہمارے چینلز، ہمارے پینلز، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھ ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔